أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. گزشتہ روز ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 186 تک مکمل کر لیا تھا. آج انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 187 سے آغاز کریں گے. پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت. صلوات پڑھیے محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरह आले इमरान आयत नंबर 187 से हम तर्जुमे का आगाज़ करेंगे। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। गुज़श्ता जो आयात थी उनमें इस तरफ तवज्जो करवाई गई थी कि ईमान वाले जो रसूलुल्लाह के साथ हैं उनकी हतमन आजमाइश होगी, उनकी जान के बारे में भी और उनके माल के बारे में। यानी उन्हें जान का खौफ बाज़ मौक़ों पर होगा, बाज़ मौक़ों पर माल उन्हें खर्च करना पड़ेगा। तो अल्लाह ने फरमाया था लतुबलवुन्न हतमन हतमन हतमन, तुम्हारी आजमाइश हो। और दूसरी बात क्या थी? और हतमन 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 तुम्हें उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी और उन लोगों से कि जो मुशरिक हैं, इन दोनों ग्रोहों से तुम्हें बहुत तकलीफ़ दे बातें सुननी पड़ेगी कि तुम्हें बहुत अपनी ज़ुबानों से तंग करें। और अगर तुम सब्र से काम लो, यानी डटे रहो, हक को ना छोड़ो, वतत्तकू और बचते रहो, यानी अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, खुदा की नाफरमानियों से बचते रहो, इनके प्रोपेगेंडे और बातों और शकूक व शुबहात की जद में आने से खुद को बचाए रखो। तो फ़इन्न ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर, तो यकीनन ये उमूर के अज़्म की बात है। अज़्म कहते हैं किसी चीज़ का बहुत ही मजबूत और रासिख हो जाना। यानी अगर दुश्मन का प्रोपेगेंडा, दुश्मन की तरफ से आने वाले शकूक व शुबहात तुम्हें मुताअस्सिर नहीं कर रहे, तुम अपने दीन पर डटे हुए हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर दीन रासिख हो चुका है। अज़्म इसे कहते हैं। हम उर्दू में अज़्म इरादे के माना में लेते हैं, लेकिन असल में अज़्म पुख्तगी को कहते हैं। और पुख्ता इरादे के माने में भी, रासिख इरादे के माने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अज़्मिल उमूर ये बातों की पुख्तगी में से है कि तुम डटे रहो और इनकी बातों की जद में ना हो, खुद को बचाओ। आयत नंबर 187 बहुत ही अहम ये आयत है और उलमा के बारे में। उलमा से अल्लाह ने क्या अहद लिया? वो शख्स के जो लोगों को दीन बताता है। अगरचे ये आयत जो है मुस्तकीमन यानी डायरेक्टली किससे बात हो रही है? यहूदी उलमा से, अहले किताब के उलमा से, लेकिन मालूम है और वाज़ेह है और रिवायात में बताया गया, ये जो कहा गया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, यानी अंबिया से जो अमानत उनके पास आई है वो आगे उसी तरह साफ साफ पहुंचाते। और ये आयत बड़ी वाज़ेह तौर पे इस को बताएगी। फिर उलमा में इन्हिराफ क्यों पैदा होता है, क्यों इस अहद को पूरा नहीं करते, उसका सबब भी अल्लाह ने बयान फरमाया है। उस वक़्त अहले किताब के उलमा ने यही खराबी की और आज भी जो इस मिजाज के लोग हैं वो यही खराबी कर रहे हैं। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, और जब अल्लाह ने उन लोगों से कि जिन्हें किताब दी गई थी मीसाक लिया। मीसाक पुख्ता अहद को कहा जाता। वो अहद क्या था? लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, कि तुम्हें जो किताब दी गई है ये लतुबय्यिनुन्ना, ये 3 दफा ताकीद है इसमें, तुम जरूर 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 इसको लोगों के लिए वाज़ेह बयान करोगे, कुछ नहीं छुपाओगे। वला तक्तुमूनहु, और तुम इस किताब की बातों को लोगों से नहीं छुपाओगे, साफ साफ बयान करोगे। फनबदूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, तो इन अहले किताब ने उस अहद को अपनी पुश्त के पीछे फेंक दिया। ज़ुहूर ज़हर की जमा, ज़हर कहते हैं पुश्त। फनबदू, ये नबदू नब्ज़ करना कहते हैं, इसका तर्जुमा किया जाता है फेंक देना, लेकिन नबदा का तर्जुमा सिर्फ फेंक देना नहीं है, किसी चीज़ को बेअहमियत समझ कर फेंक देना।
یوز لیس ان امپورٹنٹ سمجھ کر پھینک دینا. ان سے عہد لیا گیا تھا اہل کتاب سے کہ تم نے اس کتاب کو حتماً لوگوں کے لیے بیان کرنا اور اس کو نہیں چھپانا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. لیکن انہوں نے یہ عہد پس پشت پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. علماء کی خرابی کی بہت بڑی وجہ کیا؟ دنیا طلبی، دنیا پرستی. دین کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیں. دین کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیں. ظاہر ہے جب دین آپ کسی کا کاروبار بن گیا ہے تو پھر ہر کوئی اپنے کاروبار میں ترقی کا سوچتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ پبلک خریدتی ہے، کون سی پروڈکٹ پبلک نہیں خریدتی، کون سی چیز بیچوں تو یہ خریدے خریدار ہیں، کون سی چیز ان کو میں لا کر دوں تو یہ خریدیں گے ہی نہیں. تو پھر کاروباریہ تحریف شروع کر دیں. خدا کے عہد کو بھول جاتا ہے کہ جس نے فرمایا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو. وَلَا تَكْتُمُونَ. اسے نہیں چھپاؤ گے تم. لیکن خود خدا فرما رہا ہے کہ اس عہد کو انہوں نے پس پشت پھینکا. کیوں؟ ثمنًا قلیلا واشتروا به ثمنًا قلیلا. اس عہد کو بیچ کر ثمن قلیل اجرت لی انہوں نے. اور قلیل اللہ کیوں فرماتا ہے؟ آخرت میں جو اللہ نے ان کے لیے اجر رکھا تھا، اگر ایمانداری سے اس امانت کو ادا کرتے اور اللہ کا دین، اللہ کی کتاب کو واضح اور شفاف لوگوں کو بیان کر دیتے تو خدا نے اتنا اجر رکھا تھا، اس کے مقابلے میں یہ قلیل. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. کچھ لوگ بہت بڑے بڑے یعنی اماؤنٹس طے کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں نیاز. یہ نیاز ہے. جیسے راشی جو ہے رشوت خور نام بدل دیتا ہے رشوت کا، سمجھتے ہیں حقیقت بھی بدل گئی. اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں نام بدل دینے سے حقیقت بدل جائے گی. اور آج آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے، اللہ نے منع فرمایا کہ جو مانگتے ہیں تم سے ان کے پیچھے نہ چلو. سورہ یاسین کے رٹے لگا لگا کر فنا ہو گئے جس میں یہ آیت موجود ہے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا. جو تم سے اجر کے طالب نہیں ہے، نہیں مانگتے، ان کو فالو کرو. سورہ یاسین سے پتہ نہیں کون کون سی کتنی ہزار دفعہ پڑھا جا رہا ہے، تو اتنے بندے ہائر کیے ہوئے ہیں اور سورہ یاسین پہ یاسین پڑھی جا رہی ہے. اور فالو کس کو کیا جا رہا ہے؟ زیادہ تر افراد آپ دیکھیں کنہیں فالو کرتے ہیں؟ زیادہ تر کن کی محفل گرم ہوتی ہیں؟ جو ٹکا کے پیسے لیتے ہیں، منہ مانگی فیسیں طلب کرتے ہیں. دنیا پرست. اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی سمجھتا ہے کہ میں ہدایت کے راستے، مجھے ہدایت مل رہی ہے، مجھے دین مل رہا ہے، اس کی خام خیالی ہے. اور یہ نیاز نہیں ہے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے لی ہے، جو انہوں نے خریدی ہے اس اللہ کے عہد کو بیچ کر. لوگوں کی خوشیوں کے پیچھے پڑ گئے تاکہ مال بٹوریں، اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کو انہوں نے بھلا دیا. اور پھر کس دین کی تحریف ہوتی ہے؟ جس دین پر رسول اللہ نے دن رات محنتیں کی، جس دین کی خاطر اہل بیت اطہار نے اور رسول اللہ کے اصحاب اخیار نے جس دین کے لیے اپنے خون بہائے، اس دین کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا کر کتنا بڑا خنجر گھونپا گیا ہے اس دین کی پشت میں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی مرضی شہرت ہو جائے، دنیا میں جتنی مرضی لوگ دست بوسیاں شروع کر دیں، اگر اس عہد کی پابندی نہیں کی خدا کے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. کتنی بری چیز ہے کہ جو یہ خرید رہے اور لے رہے. یہ بیچنا کتنا برا معاملہ. اور اگلی آیت سنیے، آیت نمبر 188 سورہ آل عمران.
لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ہرگز ہرگز وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہے اسے کر کے، ہرگز ہرگز گمان نہ کریں کہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ ڈائریکٹ عذاب کی دھمکی دے رہا ہے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں بما اتوا، جو کام انہوں نے کیا ہے اس پہ خوش ہو رہے ہیں۔ او جی میں تو بڑا مشہور ہو گیا اور میرے تو سامنے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوتا ہے اور میری تو بکنگ ہی خالی نہیں ہوتی، اور کرتا اللہ کی مرضی سے بجائے لوگوں کی مرضی، کرتا دین کے نام پر ہی ہے، یاد رکھیے گا۔ بے دینی یہ تھوڑی کہے گا کہ میں تمہیں غلط دین بتا رہا ہوں، بڑی بڑی قسمیں کھائے گا، جیسے قرآن نے منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ اے رسول آپ کے پاس آ کر یہ بڑی بڑی اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جو خوش ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی یہ اللہ کی کتاب کو چھپا لیا باتوں کو اور گھڑ گھڑ کے باتیں بتانی شروع کر دی اور پیسے کھانے شروع کر دیے اور بڑی زبردست زندگی جا رہی ہے، بڑی شہرت بھی زبردست جا رہی ہے۔ خدا فرما رہا ہے ہرگز گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس کام پر اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں، سننے کا انہیں شوق ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو تب خوش ہونا چاہیے تھا کہ تم نے اللہ کا دین صاف صاف بتایا ہوتا، اللہ کی کتاب کو تم نے صاف صاف لوگوں کو بتایا ہوتا، تب تمہیں اطمینان ہوتا کہ خدایا جو تو نے ہم تک بھیجا تھا ہم نے اس میں کوئی بد دیانتی نہیں کی کہ کچھ بتائیں کچھ چھپا لیں۔ آج معاشرے میں کتنا قرآن بتایا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے کہیں اہل کتاب کے عالم تو بہت برے تھے، توبہ توبہ توبہ، اور خود ویسے ہی ہوں۔ اور میں بلا تکلف عرض کر رہا ہوں، آیا سارا قرآن بتایا جانا رائج ہے معاشرے میں؟ آیا یہاں پر منبر پر بیٹھنے والے سارا کتاب بنانے، ساری کتاب سارا قرآن لوگوں کو سنانے پر توجہ دے رہے ہیں؟ کسی بھی مسلک کے ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، جو نہیں کر رہا مجرم ہے۔ ہر مسلک نے چند آیات قرآن میں سے اٹھائی ہوئی ہیں، جن آیات کو پڑھا جاتا ہے تاکہ اپنے مسلک کو ثابت کیا جائے۔ بہت اچھی بات ہے، کریں، لیکن اللہ نے فرمایا تھا اس کو بیان کرنا، اس میں سے چھپانا کچھ نہیں ہے۔ تو کیوں ساری کی ساری کتاب بتائے جانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا؟ کون قصوروار ہے؟ اور میں خوش ہوتا رہوں جی بڑا میں تو تبلیغ کر رہا ہوں، بڑی میری تو مجلس لگتی ہے، بڑے میرے سامنے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ میں اللہ کی کتاب نہیں بتا رہا لوگوں کو، صاف صاف نہیں پہنچا رہا اس کو۔ اللہ کے لفظ فرما رہے کیا فرما رہا خداوند عالم کہ جو انہوں نے کیا ہے اس پر جو خوش ہو رہے ہیں اور اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں اس کام پر بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کی کتاب کو صاف صاف پہنچا دیں، اللہ کے دین کو صاف صاف پہنچا دیں۔ کیا ان کا انجام؟ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پس آپ ہرگز انہیں ان کے بارے میں نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے، نجات پا گئے۔ مفازہ فوز سے، کامیاب ہو گئے عذاب سے، یعنی عذاب سے بچ گئے۔ نہ سمجھیں یہ جتنے مرضی خوش ہوتے رہیں، جتنے مرضی مشہور ہو جائیں، اگر دیانتداری سے اللہ کا دین نہیں پہنچا رہے، خدا کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، نہ لوگوں کی رضا، نہ الٹی سیدھی گھڑی ہوئی مصلحت تراشیاں، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ،
آپ ہرگز انہیں عذاب سے بچا ہوا نجات یافتہ نہ سمجھیں، نہ گمان کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے درد دینے والا دردناک عذاب. خوش کس بات پہ ہونا؟ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی سامنے سے آئیں گے، وہ جنہوں نے دین کے لیے لٹا دیا سب کچھ، وہ جب سامنے آئیں گے کس طرح سامنا کریں گے؟ وہ لوگ کہ جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں کی خوشی والا دین بیان کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ان کو تحریف شدہ دین بتایا جاتا ہے. کس طرح رسول اللہ کا سامنا کریں گے؟ کس طرح خدا کا سامنا کریں گے؟ کس طرح اس امام حسین کا سامنا کریں گے کہ جس نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا میدان کربلا میں؟ کس طرح سامنا کریں گے پیسے کھانے والے اس مکتب کو بیچ کر؟ کس طرح سامنا کریں گے؟ اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں، قرآن نہیں پڑھا انہوں نے، اللہ کی کتاب کیا فرماتی ہے. کیوں امر بالمعروف نہیں کرتے؟ ہر خطیب، ہر شاعر، شاعری میں اگر آپ شاعری کر رہے ہیں، لوگوں کو مداحی کر رہے ہیں، کیوں امر بالمعروف نہیں کر رہے؟ کیوں صرف خوش کرنے والی باتیں کرتے؟ یہ جو آپ شاعری کر رہے ہیں، یہ جس طرح عبادت بن سکتی ہے اگر واقعا خدا کی رضا کے لیے اور عین دین، نہ کہ بیچ میں نمک مرچیں ملا کر عین دین بیان کرنے کے لیے ہو. لیکن دین اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، پہلے پھر اللہ کی کتاب بھی ایک دفعہ پڑھ لیں. اللہ کی کتاب پڑھے بغیر آپ شاعر بن گئے ہیں، آپ خطرے میں. کیونکہ جتنا بڑا اجر ملتا ہے اگر غلط کام ہو، اتنا ہی بڑا جرم بھی ہے یہ. کیونکہ ایک عام بندہ اگر کوئی چیز غلط کام کرتا ہے، اس کا اپنے ساتھ مربوط ہے. لیکن ایک منبر پر آ کر دین کے نام پر، چاہے شاعری میں، چاہے نثر میں، چاہے خطابت، جو بھی عنوان رکھ لیا ہے، اگر اس کو اللہ کی کتاب سے ہی آشنائی نہیں ہے، اسے کس طرح پتہ چلے گا دین کی شکل کیا بیان کرنی ہے میں نے؟ اور عوام بھی یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید پڑھے بغیر سنے سنائے دین سے قیامت کے دن اللہ کو کہہ لیں گے ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں تو فلان عالم نے بتایا، ہمیں تو فلان ذاکر کو ہم مانتے تھے، ہم تو شعراء کو سنتے تھے، ہم تو دین کی محفلوں میں جاتے تھے. اللہ قبول نہیں کرے گا جس نے قرآن نہیں پڑھا، اس کے عذر کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا. رسول اللہ اس کے خلاف شکایت کرنے والے ہیں قیامت کے دن. کوئی عام آدمی شکایت نہیں کرے گا. کسی مسجد کے مولانا صاحب شکایت کر رہے ہو کہ جناب میری مسجد والے قرآن نہیں پڑھتے تھے. نہیں، خدا کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی وہ شکایت کرنے والی ہے، علماء کی صرف نہیں. وہاں فرمایا کہ میری قوم نے قرآن چھوڑا تھا، یعنی مجموعی طور پر انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اس شکایت سے بچنے کی فکر کریں. جو جس مقام پر ہے اتنا زیادہ. ہر وہ شخص کے جو دین کی خدمت کر رہا ہے، دین کی خدمت کی نیت سے بیٹھا ہے، وہ عالم ہے، وہ خطیب ہے، وہ شاعر ہے، وہ کسی مسجد امام بارگاہ میں کوئی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہے. مثلا جیسے ٹرسٹیز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری صحیح ادا کی، آپ کا اجر آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. آپ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، امانت داری سے ادا کروا رہے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے لاپرواہی کی، آپ نے پارٹی بازی کی، آپ نے اپنے افکار کو جو قرآن مجید سے نہیں ملتے ہوئے نہیں ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا اور آپ کرتے رہے، یہ جرم بن جائے گا. اور چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا جرم بن جائے گا. اس کائنات کا سب سے بڑا جرم بن جائے گا. اللہ کے دین کو صحیح شکل میں لوگوں تک جانے سے روک لیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کا دین، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام کو بلند رکھا جائے گا، کسی چیز کو اسلام کے اوپر نہیں رکھا جائے گا کہ اسلام کو کسی مصلحت کی خاطر، کسی ڈر کی خاطر اسلام کو قربان کر دیا جائے. نہیں، جو دین کی خدمت کر رہا ہے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، جس مقام پر، جس عہدے پر، جس پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے.
لیکن اگر صحیح نہیں کر رہا اتنا ہی بڑا جرم ہے، اتنی بڑی خیانت ہو جائے گی۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا، یہاں پر نام صرف علماء کا نہیں ہے، یاد رکھیے، جن کو کتاب دی گئی تھی سب وہ لوگ شامل ہیں اس میں، اور جو اس معاملے میں جتنا زیادہ انوالو ہے وہ اتنا زیادہ شامل ہے۔ جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تمہیں یہ کتاب لوگوں کو حتمن بیان کرنا ہوگی اور اسے نہیں چھپانا ہوگا، لیکن انہوں نے اس عہد کو پس پش پھینک دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ ان کا یہ کتنا برا معاملہ ہے، جو یہ بیچ کر جو کمائیاں کر رہے ہیں کتنی بری ہیں۔ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور ان کاموں پر اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے، بڑی خدمت کر رہے ہیں جناب آغا صاحب، بڑی خدمت کر رہے ہیں، اسے پتہ ہے خدمت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اپنے پیٹ کی خدمت کر رہا ہے یا اپنے گروپ کی خدمت کر رہا ہے یا اپنی لابی کی خدمت کر رہا ہے یا دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر اچھی طرح بصیرت رکھتا ہے۔ یہ معاملہ اہم ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ جو مثلا کسی بھی امام بارگاہ کسی مسجد میں تبلیغی امور کے ذمہ دار ہیں، کون آئے گا، کون بات کرے گا، کون نہیں آئے گا، اگر وہ اس کو بلاتے ہیں جس کو بلانا چاہیے، اپنے شوق سے نہیں کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان کو سن کر، نہیں، یہ دین صحیح بیان کرتا ہے، اور وہ تب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک اللہ کی کتاب نہیں دیکھی ہوگی۔ بار بار میں تکرار کرتا ہوں، جس کو ثواب لینے کا شوق ہے پھر وہ ثواب لینے کا طریقہ بھی اللہ سے پوچھے۔ من گھڑت اور گزشتہ لوگوں کی روش پر چلتے ہوئے جناب یہ نہیں ہے ٹھیک۔ یہ دین بہت قیمتی ہے، اس کو قیمتی سمجھے۔ ہر بندہ اپنا تجزیہ کرے، اپنا احتساب کرے کہ میں جس کو خدمت سمجھ رہا ہوں خدا نہ خواستہ خیانت نہ ہو جائے۔ معاملہ بہت حساس ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس پہ خوش ہے جو انہوں نے کیا، اس پر تعریف سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ چاہتے ہیں لوگ تعریفیں کریں، بڑی خدمات ہیں جناب، بڑی یہ ہیں فلان ہیں۔ یہ میں جو حق والا کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو تو خداوند عالم کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، تصور سے باہر ہے۔ جنہوں نے دنیا کی کوئی لوگوں کی خوشی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا دین صاف صاف پہنچایا، خدا سے اپنا اجر چاہا، ان کی بات نہیں کر رہا۔ ان کی بات جو غفلت کا شکار ہے یا غفلت میں خیانت کاری کا ارتکاب کر رہے ہیں دین کے بارے میں، یہ نہ سمجھے کیونکہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرا اجر پکا ہے، نہیں، کام کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہے ہو۔ کسی بھی ملک میں توجہ فرمائیں، کسی پاکستان میں، ایک پاکستان میں یہ جو انتشار پھیلا ہوا ہے اور صحیح طرح سے امور مملکت انجام نہیں پاتے، ایک وجہ کرپٹ لوگ ہیں جو ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک وجہ نااہل لوگ ہیں کہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سفارشی بھرتیاں ہو گئی، ان کی اہلیت ہی نہیں تھی، ان کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اب آپ دعا کریں مثلا پاکستان اور اللہ تعالیٰ یوں کر دے، نہیں ہوگا، کیونکہ جب میری اپنی باری آتی ہے میں بھی اسی غلط راستے پہ چلتا ہوں، میں بھی چھرا مارتا ہوں اس ملک کو تاکہ اپنا مفاد میرا پورا ہو جائے۔ دین بھی یوں ہی ہے، دین بھی یوں ہی نہیں ہے، دین کائنات کی ہر چیز سے قیمتی چیز ہے۔ دین کے بارے میں اگر کسی کو کرسی پہ بٹھانا ہے، دین کے بارے میں اگر کسی کو ذمہ داری دینی، اہلیت دیکھیں۔ اگر کوئی شخص آپ اس کو مثال کے طور پہ اپنا ٹرسٹی بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ حرام خور ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کرپٹ انسان ہے، یہ اپنی پریکٹیکل زندگی میں بے دین ہے، آپ نے اتنا بڑا جرم کیا اور گناہ کیا اس کو دینی امور میں مداخلت کی طاقت دے کر کہ قیامت کے دن بھگتیں گے آپ، جس کے بارے میں آپ جانتے تھے کہ یہ بے دین انسان ہے، یہ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، اس کے اپنے قد پر، اس کے اپنے بدن پر دین لاگو نہیں ہے، اس کی اپنی زندگی میں دین کے بارے میں لاپرواہ ہے، آپ نے اٹھا کے آپ نے ہائی جیک کروا دیا۔
ایک بے دین کو اس کرسی پہ بٹھا کے جہاں سے یہ سلیکشن ہوگی کون آ کر پڑھے گا اور کون آ کر نہیں پڑھے گا، کون تبلیغ کرے گا کون تبلیغ نہیں کرے گا، چھرا مار دیا تمام ان لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا، جنہوں نے بٹھا دیا اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کام پر چاہتے ہیں تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، اور جو کیا اس پر خوش ہے۔ ہرگز ہرگز وہ لوگ گمان نہ کریں کہ عذاب سے بچ گئے ہیں خدا کے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے وقت زیادہ لیا ان آیات پر، کیوں؟ ساری خرابی یہاں سے ہو رہی ہے، ساری خرابی اس جگہ پر بددیانتی اور پارٹی پرستی اور گروپ پرستی کی وجہ سے یہ ساری کی ساری خیانت ہو رہی ہے۔ ثواب تو بہت دور کی بات ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ یہ پتہ کیسا جرم ہے کہ کوئی بندہ دھوکہ دے کے مثلا پاکستان کے کسی بڑے عہدے پہ بیٹھ جائے اور اس نے پریٹینڈ یہ کیا ہو لوگوں کی بڑی خدمت کر رہا ہے، ظاہر میں بڑا غریبوں میں ملتا ہو، چندے بانٹتا ہو، اچانک عوام کو پتہ چلے اس نے تو اربوں کا گھپلا کیا ہوا، اس نے تو لوٹا ہے پاکستان کے بیت المال کو۔ یہ عوام جو تھوڑی دیر پہلے خوش ہو رہے تھے یہ کاٹ کھانے کو دوڑیں گے، لانتیں کریں گے اس پر۔ اور قیامت کے دن وہ تمام لوگ، یاد رکھیے، وہ تمام عوام کہ جو گمراہ ہوئے کسی نہ کسی جگہ سے، وہ تمام لوگ جو اس جگہ میں انوالو تھے اس گمراہی میں، ان سب کی لانتوں کا سامنا کرنے پڑے گا قیامت کے دن۔ اور وہ آ کر لانتیں کریں گے کہ تمہاری وجہ سے تمہیں خدا نے یہ امانت سپرد کی تھی، تم نے اس میں خیانت کی، اپنی پارٹی بازیاں کرتے رہے، جو حق بیان ہونا چاہیے تھا تم نے بیان نہ ہونے دیا، اور غلط لوگوں کو تم نے لا کر بٹھا دیا ممبروں پر، ساری خرابیوں میں، سارے فساد میں تم دخیل ہو۔ ایک کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا، سینکڑوں کا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سینکڑوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جتنوں کے خراب ہو رہے ہیں سب میں انوالو۔ کیسے بوجھ اٹھائیں گے؟ قرآن نے صراحت کی ہے، اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کیا تھا ان کے بھی اٹھائیں گے۔ یہ چھوٹی سیٹ ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی انسان کو احتیاط کرنی ہوتی ہے، اتنا انسان کو ہوشیار، تھوڑی سی بھی خرابی ہو جائے کیا ہو جائے گا۔ چھوٹے انسان کی غلطی بھی چھوٹی، بڑے انسان کی غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور ان کاموں پر اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے، دین کا حق ادا نہیں کیا، امانت داری سے کام نہیں لیا، آپ انہیں ہرگز عذاب سے بچا ہوا محفوظ نہ سمجھیں، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ آیت نمبر 189، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، صرف اللہ کے لیے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی خدا، اب اس آیت کو پچھلی آیات سے اگر آپ ملائیں تو کیا معنی کہ جو تم کام کر رہے ہو خدا سے بچ نہیں سکتے، بادشاہ اللہ ہے، اس نے تمہیں مہلت دی، اس نے تمہیں اپنا عہدہ سپرد کیا کہ تم امانت ادا کرو۔ سب سے بڑا عہدہ کون سا تھا؟ سب سے بڑی سیٹ کون سی تھی؟ جو خدا کے دین کی تبلیغ میں انوالو ہے۔ تم نے اس سیٹ پر بیٹھ کر خیانت کی، اس سیٹ پر بیٹھ کر تم نے بے احتیاطیاں کی، تو جان لو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے جس کے ساتھ تم نے خیانت کی، اور سمجھتے ہو کہ تمہیں خدا سے کوئی چھڑوا لے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، خدا تمہیں عذاب نہیں دے سکتا، خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر تفکر اور غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے سب کو، کہ جن کا تذکرہ اوپر والی آیات میں گزرا ان کو بھی اور باقی سب کو۔ غور کرو اپنی زندگیوں پر کیسی گزار رہے۔ یہ کائنات اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی،
اسلام کی روایات میں تفکر کو، سوچنے کو، فکر کرنے کو، دین کے بارے میں فکر کرنا، اس کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا۔ آپ توجہ فرمائیں کہ دنیاوی معاملات میں بھی جن کے دماغ زیادہ چلتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ دماغ کے اعتبار سے جس کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جاتا جس کی جسمانی طاقت زیادہ ہے، وہ مزدور ہوتا ہے، وہ مزدوری اٹھا لے، زیادہ وزن اٹھا لے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن جیسے جیسے دماغ کی صلاحیت کا لیول بڑھتا جاتا ہے اس طرح اس انسان کی قدر و قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ دین میں بھی یوں ہے، لہذا نصیحت کی گئی کہ دیندار نہیں، دین فہم بنو، دین سمجھنے والے بنو۔ خوارج بھی دیندار تھے، دھوکہ دینے والے اسلام دشمن قوتوں کے فراڈ میں اور پروپیگنڈے کی زد میں آ کر اپنے دین کے خلاف استعمال ہو جانے والے آج بھی جو استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی اپنے تئیں دیندار ہے۔ انسان اپنے اس جگہ کا قیدی ہوتا ہے، یہاں پہ جو تصور بٹھایا ہوا ہے، دوسری بات حق بھی ہو رہی ہو وہ کہاں جائے؟ اس نے سوچا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ انسان بہت کم سوچتا ہے، ہو سکتا ہے میں اشتباہ کر رہا ہوں۔ اور سب سے بہترین طریقہ پھر میں بار بار کہتا ہوں اللہ کی کتاب ہے۔ اپنے آپ کو، کل میں نے روایت سنائی تھی امام کی، فرمایا سارا شہر تجھے برا بھلا کہے غمگین مت ہونا، سارا شہر تیری تعریفیں کرے خوش مت ہونا، اپنے آپ کو قرآن پر پرکھ۔ اگر تو اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے لوگوں کی باتوں پر مت جا، قرآن سے پرکھ اپنے آپ کو کہ تو کہاں کھڑا ہوا۔ تفکر، ورنہ فتنوں میں دین والے لوگ استعمال ہوتے ہیں دین کے خلاف۔ جیسے جب قرآن نیزوں پر اٹھائے گئے، دیندار لوگوں نے، وہ اس خیانت کے مرتکب ہوئے دیندار لوگ اپنی طرف سے دین کی خدمت کر رہے تھے، اندھے ہو گئے تھے۔ اتنی بڑی خیانت کی جس کے اثرات آج تک ہیں، پتہ نہیں کب تک رہیں گے۔ شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک حضرت علی کی خلافت کے بعد اور وہ مختصر سی امام حسن کی خلافت کے بعد پورا سسٹم بدل گیا، اسلامی حکومت کا پورا سسٹم بدل گیا۔ اس میں بنیادی کردار کس حادثے نے ادا کیا؟ اس جنگ صفین میں۔ اور جنگ صفین میں کنہوں نے سب سے بڑی خرابی کی، مرتکب ہوئے؟ خوارج۔ کون تھے؟ عام لوگوں سے زیادہ متدین بنے ہوئے۔ آپ توجہ فرمائیں، اس لیے ہماری احادیث میں ہماری رہنمائی کی گئی کہ یاد رکھو جتنی تمہاری معرفت زیادہ ہے، یعنی جتنا تم سمجھتے ہو دین کو زیادہ، اتنا تمہارا ثواب بھی اللہ کے یہاں زیادہ ہے۔ اس لیے کہ تم دین کا سرمایہ بن جاؤ گے، تم کسی فتنے میں کفر کا سرمایہ نہیں بنو گے، کفر تمہیں ٹارگٹ کرے اور تمہیں استعمال کر لے صحیح اصلی اسلام کے خلاف۔ عالم کفر یہی کرتا ہے، شیطان یہی کرتا ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا، اسلام کو اسلام اپنے بنائے ہوئے اسلام کو حقیقی اسلام کے خلاف استعمال کرے گا۔ یہ جنگ صفین بہت بڑا عبرتناک واقعہ۔ برادران اہل سنت کے ہاں یہ روایات موجود ہیں کہ اسی حکومت کے بارے میں کہ جو اس کے بعد آئی تھی امام حسن کی خلافت کے بعد، کہ اس کے بعد ان کی روایت کے مطابق خلافت نہیں رہے گی، بادشاہت آ جائے گی، اور بادشاہت بھی بڑی جبر کرنے والی، کاٹ کھانے والی۔ کون سبب بنے؟ ایرانی اور رومی مثلا فرض کریں، وہ آ کر اس کا سبب بنے، یا کوئی غیر مسلم قوتیں آ کر بنی اس کا سبب؟ کون سبب بنے؟ اس کا سبب خود مسلمان بنے۔ عبرت لینی چاہیے کہ آج کوئی فتنہ ہو، ہمیں پتہ ہو صحیح راستہ کون سا ہے، تاکہ اگر فتنہ ہو، پروپیگنڈا ہو، واٹس ایپ بھر دیا جاتا ہے۔ مثلا جب بھی کوئی فتنہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس مثلا روپیہ پیسہ ہوتا ہے، وہ انڈیل دیں گے، اور یاد رکھیے شیطانی قوتیں ان کو بیک کریں گی۔ جس نے جو دیندار بنا ہوا لیکن دین فہم نہیں ہے، بہ جائے گا۔ اسی زیادہ تر یہ لوگ ہمیشہ اسی شیطانی چکر کا حصہ بنتے ہیں، چونکہ جو شیطان ہوتا ہے اس کے پاس تبلیغات کے زیادہ مؤثر طریقے ہوتے ہیں۔ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، متدین انسان حقیقت میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔
مولا علی کی جو ظاہری مشکلات تھی ان کی ایک سبب یہ تھا، مولا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے جو دوسری طرف سے ہو رہا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ان آیات میں آپ توجہ فرمائیں کیا زبردست الفاظ ہیں کہ فکر کریں، بے شک آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں، یعنی یہ پوری کائنات کا مقصد سمجھو۔ کون صاحبان عقل؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو خدا کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے، اس قدر ہوشیار۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے منہ سے اس فکر کے نتیجے میں کیا جملہ نکلتا ہے؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب یہ نظام، یہ سب کچھ تو نے باطل خلق نہیں کیا، برحق خلق کیا، یعنی با مقصد خلق کیا، بے مقصد خلق نہیں کیا۔ اب توجہ فرمائیں کیا مطلب ہے؟ یعنی تفکر سے وہ مقصد حیات، مقصد تخلیق کو پا لیتے۔ یہ دنیا کس لیے بنی ہے؟ میں کس لیے بنا ہوں؟ میں یہاں پر کس لیے بیٹھا ہوں؟ میری کیا ذمہ داری؟ سب سے بڑا جو دھوکے میں انسان ہے وہ ہے کہ جس کو یہ کلیئر نہیں ہے دنیا میں میرے آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ جیسے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے نا، بلکہ پتہ ہے کرتے نہیں ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا اصل مقصد کیا ہے۔ کہتے ہیں ہدایت ہے لیکن لیتے ثواب ہے زیادہ، ہدایت نہیں لیتے۔ مقصد حیات یہ آیت بتا رہی ہے، آیات بتا رہی ہے کیا کہ جب یہ اپنا تفکر کرتے ہیں تو کیا کہہ اٹھتے ہیں؟ اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا، سبحانک، تیری ذات پاک ہے اس سے کہ تو کوئی بےہودہ کام کرے، تو کوئی کام بے مقصد کرے۔ سبحانک یعنی تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور اس عیب سے کہ تو کوئی باطل کام کرے۔ تو پھر کیا؟ اگلا جملہ سنیے، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آپ اس آیت میں اگر غور کریں کیا لنک ہے کہ تو نے باطل خلق نہیں کیا، تو پاک ہے، تو نے یہ آسمان و زمین باطل بے مقصد خلق نہیں کیے اس جملے میں، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اس جملے میں کیا لنک ہے؟ تلاش کرے، غور کرنے سے لنک مل جاتا ہے۔ یعنی ہم اس سب کو بامقصد سمجھ رہے ہیں، ہم نے مقصد حیات جان لیا ہے تیری کتاب سے، ہمیں وہ انجام نہ دینا جو بے مقصد زندگی گزارنے والوں کے لیے رکھا تھا۔ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لنک ہے اس میں، بےہودہ بے مقصد سے مراد بندہ کہتا ہے میرا بڑا مقصد ہے، میں نے مقصد بنایا ہوا انشاءاللہ میں نے امریکہ میں مطلب یہ پراپرٹی بنانی ہے، مقصد وہ جو اللہ کا، ورنہ بہت سارے انسان کوئی نہ کوئی مقصد ہی، وہ نشئی کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں سارا دن کیونکہ شام کو میں نے وہ پوڑیاں لینی ہے جس میں ہیروئن ہوتی ہے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے، یہ بھی مقصد ہوتا ہے۔ یہاں سے مقصد سے مراد وہ مقصد ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی مقصد تخلیق قرار دیتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانے جا رہا ہوں، یعنی اس کو میں جو کہوں گا وہ کرے گا، البتہ اختیار ہے اس کے پاس۔ میں ایک ایسے کو زمین میں نائب بنا رہا ہوں کہ جس کے پاس میری ہدایت آئے گی، جو میں نے گائیڈنس دی ہوگی اس کے مطابق چلے گا، جو بھی اس کے اندر سے خواہشات شور مچائیں اس کو فالو نہیں کرے گا، میرا نائب ہے صاحب اختیار۔ ابھی تو صاحب اختیار نہ ہو تو پھر فائدہ کیا؟ روبوٹ کمپیوٹر کی طرح جیسے آپ انٹر کرے کمانڈ دے کے ویسے حرکت شروع کر دے، یہ نہیں ہے انسان۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل، یہ سب کچھ تو نے انہوں نے ترجمہ کیا بے حکمت یعنی بے مقصد تو نے پیدا نہیں کیا، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آگے انہی کی دعا چل رہی ہے، انہی کی دعا چل رہی ہے، اور یہ جو ہے نا یہاں سے ربنا ما خلقتا، اس کے بعد 5 دفعہ ربنا آیا، اور احادیث میں یہ بات ہے
کہ یہ 5 ربنا کے ساتھ جو دعا مانگی جائے مثلا وہ قبول ہوتی ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ آگے جیسے یہ ربنا والی دعا ختم ہوتی ہے خدا کا جواب آتا ہے فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا قبول کر. لیکن صرف زبان پہ دہرانا مراد نہیں ہے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں زندگی کا مقصد پہچان لیا انہوں نے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور یہ غفلتوں سے نکل کر اب زبان اور دل گویا ان کا ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کر رہا ہے. کیا؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار پالنے والے، تو نے جس کو جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو یقیناً رسوا کر دیا. یعنی رسوائی وہ ہے جہنم میں جانا، رسوائی وہ نہیں ہے کہ جو سچے دین کے راستے پر چلنے پر لوگ تانے دیں. امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے تھے تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو، تمہاری قبول ہی نہیں ہونی. امام ظاہری کو دنیا پرست کہہ رہے، ان کی نظروں میں امام کی یعنی امام کو رسوا کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ ذہنیت دیکھیں، تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری قبول ہی نہیں ہوگی. امام حسین کہا جا رہا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے رسوائی کیا ہے. اے ہمارے رب، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. یقیناً فقد اخزیت، قد تاکید کے لیے، تو یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے قیامت کے دن. اب یہاں پہ ظالموں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو مقصد حیات باطل سمجھتے ہیں. آیات کو لنک کیا کریں آپس میں ترجمہ پڑھتے ہوئے. سپیڈ میں پڑھنے والا یہ کام کر نہیں سکتا، اور صرف عربی پر اکتفا کرنے والا بھی یہ کام نہیں کر سکتا. رک ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر تاکہ دیکھ سکو بات ہو رہی کیا ہے. پچھلی آیات کو اگلی آیات سے لنک کر کے دیکھ خدا کیا کہہ رہے ہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کون سے ظالم؟ جنہوں نے زندگی بے مقصد گزاری، الہی اعتبار سے بے مقصد، ورنہ تو بڑے مقصد اور بڑے ہر سال کے ٹارگٹ سیٹ کیا کرتے تھے. اس سال ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، اس سال ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. ایئرلی ٹارگٹ، منتھلی ٹارگٹ، ویکلی ٹارگٹ، ڈیلی ٹارگٹ، سب کچھ ٹارگٹ تھے. اللہ والا ٹارگٹ نہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سن لیا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا. رسول اللہ، یعنی گویا کہ رسول اللہ کی بات کو سن کر جن لوگوں نے یہ بات کہی وہ اس کے پہلے مستاق ہے، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی، اے پروردگار ہم نے ایمان کے لیے ایک ندا دینے والے کی ندا کو سنا، فآمنا، ہم نے مان لیا، ہم نے ریجیکٹ نہیں کیا اس کی دعوت. اے ہمارے رب ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا. ان آمنوا بربکم، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بس ہمارے گناہوں کی مغفرت کر، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس جہالت میں ان کی مغفرت فرما دے. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہمارے گناہوں ہماری خطاؤں کو دور فرما. آپ توجہ فرمائیں، مغفرت کا میں نے معنی آپ کو بتایا ہوا ہے، کمی بیشی دور کر دینا، کمی بیشی دور کر دینا. کفر، کفر کر دے. کفر کا معنی اصلی معنی جو ہے وہ ہے چھپا لینا. کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ وہ چیز ہوتی ہے جو گناہ کو چھپا لیتی ہے یعنی بس ختم کر دیتی، یہ گناہ کا کفارہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کفر عنا سیئاتنا، سیئات سیئہ کی جمع ہے، سیئہ کہتے ہیں برائی کو، گناہ کو. ہماری خطاؤں کو دور فرما دے، یہ ترجمہ کیا، یعنی ان کو
چھپا لے، ڈھانپ لے، انہیں ختم کر۔ چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے جیسے ہے ہی نہیں، دیکھنے والوں کو دکھائی نہیں دے۔ تو یہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے دعاؤں میں بھی جو قرآن نے خود بتایا ہے، کفر عنا سیئاتنا، اے پروردگار تو چھپا لے۔ اللہ چھپا لے پھر کون دیکھے گا؟ تو ہمارے، اور ترجمہ انہوں نے کیا ہماری خطاؤں کو دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا، ہمارا خاتمہ بالخیر اور بالایمان کرنا۔ ہم نے تیرے نبی کی پکار سنی، ہم ایمان لے آئے، ہمارے پچھلے گناہ معاف کر اور ہمارا انجام بخیر کر۔ ابرار نیک لوگ، بار کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو، جمع ابرار ہے، ابرار یعنی بہت سارے نیک، بر سے ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں۔ اب یہ تو دنیا کے لیے ہوگی، مغفرت فرما، خاتمہ بالخیر فرما، آگے بڑی مکمل دعا ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب تو نے اپنے رسولوں کی معرفت، ہم سے جو وعدہ کیا ہے، جو رسولوں نے بتایا ہمیں، وہ ہمیں عطا فرما دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ کون سی رسوائی؟ جہنم میں جانے والی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے پروردگار جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ یہاں پہ کہا ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو نے، تیرے انبیاء نے کہا ہے کہ ہماری بات مان لو گے تو خدا کا وعدہ یہ ہے، اے پروردگار ہمیں وہ عطا کر دے، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب خدا کی طرف سے جواب، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول فرما لی، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، گارنٹی۔ خود کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، تم نے جو کیا میرے لیے گارنٹی، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ یہاں پہ تاکید کے لیے فرمایا، نبی کہتے کافی تھا، لیکن تاکید کے لیے اس میں برابر ہے سب، عورت مرد برابر ہے، خدا کے قرب حاصل کرنے میں برابر ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، تم ایک دوسرے سے ہو، ایک دوسرے سے ہو یعنی عورتیں اور مرد عورتوں اور مردوں سے پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہو، یہاں ترجمہ انہوں نے کیا۔ اب سنیے، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، چونکہ یہ آیات کب کی ہے؟ جب ہجرت ہو چکی، سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے۔ اب ان کو خوشخبری خاص طور، یہ اصل میں سب سے پہلے تو یہ لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم نے پکارنے والے کی پکار سنی اور ہم ایمان لے آئے، تو اللہ ان کو مزید واضح فرما رہا ہے، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ان کو اذیتیں دی گئی، ان کو تکلیفیں دی گئی، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے جہاد کیے، قتال کیا، وَقُتِلُوا، اور قتل کر دیے گئے، یعنی قتل کیا بھی اور قتل ہوئے بھی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، حتماً میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اکفرن، وہ یہ کفر عنا سیئاتنا، جو دعا مانگی تھی وہ مستجاب ہوگی۔ اللہ فرما رہے تم نے یہ کام کیے ہیں، تمہاری دعا قبول ہے، یعنی بے عمل کی دعا وہ ہوا میں جائے گی، عمل وہ والا نہیں کر رہا، کہتا تو کر دے، سارا کچھ اللہ کے کھاتے میں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یا انہوں نے ترجمہ کیا ہے ان کے سب گناہ ضرور دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور انہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا۔ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، اور
اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب، بہترین جزا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے رسول، یہ آیت میں اے رسول نہیں ہے لیکن خطاب رسول اللہ سے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اے رسول، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کا شہروں میں آنا جانا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا رسول اللہ کے ساتھ بالعموم غریب لوگ تھے، اور رسول اللہ خود بھی مالدار نہیں تھے، مال کہاں سے ٹکتا؟ رسول پاک نے اتنے ماتحت غریب بیٹھے ہو بیچارے اور رسول اللہ کے مال کے ڈھیر لگے ہو، نہیں تھا مال۔ تو اوور آل جو فضا تھی اس زمانے میں وہ غربت کی، فقر کی فضا تھی۔ اب وہ لوگ جو اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ جب آتے تھے یا جاتے تھے، موومنٹ ہوتی تھی ان کی، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں وی آئی پی موومنٹ مثلا، تو ان کی جب موومنٹ ہوتی تھی تو ان کے بڑی شان و شوکت ہوتی تھی، پہلے سے اناؤنسمنٹس ہونا شروع ہوتے تھے، یہ ہو گیا، آ رہے ہیں فلان، یہ القابات، تو جناب لوگ جمع ہو جاؤ، دیکھو یہ کرو وہ کرو۔ تو ان کو دیکھ دیکھ کر ظاہر ہے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے، انسان دیکھتا ہے کہ وہ بڑے پروٹوکول سے جا رہا ہے، اتنی پیچھے گاڑیاں ہیں، اتنے فلان ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس زمانے میں گھوڑے اور نوکر چاکر اور جناب سامان، سفر کا سامان ساتھ کیری کیا جا رہا ہے، اور بیچ میں کسی ایک آرام دہ اس پالکی میں جناب صاحب مثلا آرام فرمائے۔ تو اس شان و شوکت کو دیکھ کر بعض مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا ان کو دیکھو، ان کی شان و شوکت دیکھو۔ تو اس آیت میں اللہ نے حقیقت بیان فرمائی، ہرگز ہرگز وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، نیچرل ہے، انسان سوچے اللہ اس کو پکڑ کیوں نہیں کرتا، یہ اتنا ظالم آدمی ہے، اس نے کفر اختیار کیا، یعنی خود اختیار کیا، نہیں مانی رسول پاک، اس کو تو اللہ کو پکڑنا چاہیے۔ اللہ نے پکڑنے کے لیے جو فائنل جگہ رکھی وہ آگے، یہ قرآن بتانا چاہتا ہے۔ ہرگز ہرگز ان لوگوں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کا تقلب یعنی آنا جانا، پھرنا ٹرنا، فی البلاد شہروں میں، ان کا آنا جانا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ چند روزہ، قلیل یہ تھوڑا سا متاع ہے، متاع فائدے کی چیزیں، لذت کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، متاع قلیل ثم، پھر اس کے بعد مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ، کتنا برا بستر ہے۔ مہاد، مہد کہتے ہیں بچے کے اس بستر کو جہاں پہ بچہ آرام سے سوتا ہے، یہ ایک قسم کی دھمکی ہے، دھمکی آمیز، تمہارے لیے میں نے بستر بڑا اچھا تیار کیا ہوا ہے، فبئس المہاد، کتنا برا بستر ہے جہاں پہ تم نے آرام کرنا ہے جا کر، یعنی جانا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ان کا رب سب سے اہم تھا، اس کے احکام سب سے اہم تھا، کچھ مل رہا ہے کچھ چھن رہا ہے، ان کا رب ان کے لیے سب سے اہم تھا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ نزل عربی زبان میں ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے آپ اس کو پیش کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان چیزوں کو پیش کر کے اس کو عربی میں کہتے ہیں نزلا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ابرار کے لیے بہت بہتر ہے۔ اسے کیا تھا؟ وتوفنا مع الابرار، ہمیں ابرار کے ساتھ، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کفار کے شہروں میں آنے جانے کی ان کی شان و شوکت دیکھ کر مبادا کسی دھوکے میں آ جاؤ اور کہو کہ یہ راستہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ وہ لوگ جو دنیا پرست ہوتے ہیں
بعض اوقات وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. یہ کیسا دین ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیسا دین ہے؟ دین سے ہمیں کچھ مل رہا ہی نہیں ہے. اور وہ دیکھو جن کے پاس دین نہیں ہے وہ حور و قصور میں پڑے ہوئے، محلات میں، اور سب کچھ ان کے پاس. تو قرآن مجید سے اپنے کانسیپٹ لینے والا یہاں سے بات کو واضح کر لیں. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. اگرچہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ چند بندوں کو امیر نہیں بنانا چاہتا، نہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ اسے پسند ہے. اگر خدا کا دین اللہ کی سرزمین پر لاگو ہوگا تو پھر سب کو سہولتیں میسر ہونی چاہیے، سب کے حقوق پورے ہونے چاہیے. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس لیے جو سمجھتا ہے کہ جو اپنی فکر میں ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ کافر ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، اپنی فکر میں اپنے ارد گرد تو دیکھو. ایک مومن کے پاس اگر مثلا خدا اس کو بہت ایکسٹرا آرڈنری دے بھی دے، تب بھی اس کے باہر جانے کے راستے بھی، اس کے مال کے باہر جانے کے راستے بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں. تو مومن ظاہر ہے جس قدر ہو سکے وہ صرف اپنے پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کی مشکلات بھی اس کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے. اور جب ایسے لوگ ایک تعداد میں جمع ہونا شروع ہو جائیں تو پھر بڑے بڑے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہر کوئی اپنے دنیا کے آرام و آسائش اور دنیا کی پلاننگ اور فیوچرز اور فلان اور میرے بچے اور پھر میرے پوتے اور پھر میرے فلان، میرے پڑ پوتے بھی آئیں گے دعائیں دیں گے، اتنا بنا کے جا رہا. سبحان اللہ. کون سی حدیث میں کہا تھا اللہ نے؟ قرآن کی آیت میں کہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا پڑ پوتوں کی فکر کرو. ساتھ والا بھوکا مار رہا ہے تمہارے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پڑ پوتے مجھے دعائیں دیں گے. پڑ پوتے اس مال سے پتہ نہیں اللہ کیسے پڑ پوتے نکالتا ہے کہ تمہارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، یا تمہیں کبھی تمہارا نام بھی. ہم نے تو بڑے بڑے مالداروں کے مثلا بچے دیکھے ہیں کہ کوئی اور مرے تو قبرستان میں جاتے کہتے اوہ کافی دن ہو گئے ہیں، ابا کی قبر پہ بھی نہیں آیا، چلو آ ہی گئے ہیں تو پھر ابا کو بھی سلام کر لیں مثلا. ایسے ادھر سے ہو کے چلتے، حالانکہ کروڑوں لے کر بیٹھے ہوتے. مفید اولاد وہی ہے جس کو آپ نے خدا سے کنیکٹ کر دیا، خدا سے جوڑ دیا، ورنہ مشکل ہے آپ کی اولاد آپ کے لیے کسی اچھائی کا سبب بن سکے. وہ محبتیں جو خدا کی محبت کے سائے میں ہیں وہ ہمیشہ فروٹفل ہیں، اور وہ محبتیں جو خدا کی محبت کے سائے سے ہٹ کر ہیں وہ دنیا میں بھی بہت سی جگہوں پہ مشکلات کا سبب بن جاتی ہیں، اور آخرت میں تو مشکلات کا سبب ہیں ہی. کتنے بچے ہیں جن کو پورے ناز و نعم سے پالا جاتا ہے، ان کو ہر ان کی خواہش پوری کی جاتی ہے، لیکن اسی مال کے اور کاروبار کے معاملے میں بعض اوقات اپنے ابا کے دشمن بن جاتے ہیں. ابا ان کو پتہ نہیں کیا لگنا شروع ہو جاتا. یہ دنیا کی محبتیں، یہ مفادات جب ٹکراتے ہیں تو پھر بعض لوگوں کو خدا دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. لیکن جو لوگ یعنی ان اوپر والوں کے برعکس جو شان و شوکت میں شہروں میں پھر رہے ہیں، ان کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کر لیا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہ سب سے بہتر ہے، وہ بہت بہتر ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور یقیناً اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے لیے خشوع کرتے ہیں. خشوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا، یعنی اندر سے جھک جانا، تسلیم ہو جانا. خاشعین للہ، اللہ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے بدلے میں اجر قلیل، ثمن قلیل نہیں لیتے، تھوڑی قیمت نہیں لے لیتے، فروخت نہیں کرتے. یشترون یعنی بیچتے نہیں ہیں دین کو. ایسے لوگ بھی اہل کتاب میں ہیں. اب توجہ فرمائیں کہ اس آیت کے بارے میں جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت نجاشی
جو حبشہ کا ایتھیوپیا کا بادشاہ تھا اور نیک تھا اور اندر سے ایمان لا چکا تھا، اس کے ایمان کی خبر دی اللہ نے اس آیت کے ذریعے رسول اللہ۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جب نجاشی دنیا سے گیا تو اللہ کے فرشتے نے آ کے رسول اللہ کو خبر دی کہ نجاشی دنیا سے جا چکا ہے، تو رسول پاک نے اپنے جو مسلمان تھے اصحاب ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی دنیا سے گیا ہے اور ہم اس کے لیے دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے اس کے لیے۔ تمہارا ایک بھائی آج دنیا سے چلا گیا۔ تو اب ایک اتنا بڑا بادشاہ ایک ملک کا، لیکن اندر پاکیزگی ہے، اس کو جب وہ حضرت جعفر طیار نے آیات سنائی تھی حضرت مریم کی، جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو مکے کے سرداروں نے اپنا وفد بھیجا اور اس نے نجاشی سے اس وفد نے ملاقات کی اور اسے کہا کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، ہمیں واپس کریں، آپ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق آپ ان کو ہمیں واپس کریں۔ تو نجاشی نے کہا کہ ان کو بلایا مسلمانوں کو اور تم بتاؤ تمہارا کیا قصور ہے، دین بتاؤ۔ جب دین کی بات آئی تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات تلاوت، ان آیات کو سن کر اب جو مومن ہوتا ہے نا وہ ٹھک سے اس کا کنیکشن مل جاتا ہے، اس کو جب کال کی جائے اس کا موبائل جو ہے اس کال کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نیٹ ورک ایک ہوتا ہے پیچھے سے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اب جب نجاشی نے وہ آیات سنی تو اس نے ایک لائن کھینچی زمین پر اور ان سے کہتا ہے کہ تمہارا اور ہمارا فرق اس ایک لائن سے زیادہ نہیں، یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر فرق ہے۔ حالانکہ اندر سے وہ تسلیم کر چکا تھا لیکن اس نے اظہار نہیں کیا، اس فوری اظہار کرنا بہت ساری مشکلات کا سبب بن سکتا تھا۔ تو پھر اس نے ان کفار کے وفد سے کہا کہ سونے کا پہاڑ بھی دے دو تب بھی ان لوگوں کو تمہیں واپس نہیں کرو، جاؤ۔ اور پھر اس نے ان سے کہا کہ جب تک تو آپ لوگوں کا جی چاہے اس سرزمین پر آپ آزاد ہو، آرام سے آپ رہ سکتے۔ حالانکہ عام طور پہ جو انقلابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو رکھنا تو اپنے لیے شر پالنے کے برابر ہوتا ہے کہ علاقہ مخالف ہو جائے گا، چونکہ عرب تو ان کے مخالف ہوئے تھے۔ یہ ہجرت حبشہ کب ہوئی ہے؟ جب رسول پاک مکہ میں تھے، مارے کھا رہے تھے لوگ، تو وہ کہتے ہیں اس شر سے بہتر انہیں واپس کر، توجہ کر رہے، تو اس نے واپس نہیں کی۔ جب یہ دنیا سے گیا تو اللہ نے اس آیت میں گویا جو شان نزول اس کے مطابق کہ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ تم پہ نازل کیا اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اور اللہ کے سامنے خشوع کرتے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آخری آیت یعنی گویا کہ اس سورہ میں جتنی باتیں سمجھائی گئی ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرے ایک مسلمان؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو صبر اختیار کر لو، ڈٹ جاؤ۔ یہ صبر کا میں معنی کرتا ہوں ڈٹ جاؤ، یعنی کوئی چیز تمہیں ہلا نہ سکے، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی خوشی میں لوگ ہل جاتے ہیں۔ آج لوگ مصیبتوں میں نہیں ہلتے، خوشیوں میں دنیا آ جائے تو ہل جاتے ہیں، دنیا نہ ہو تو نیک ہوتے ہیں، دنیا آ جائے تو وہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اصبروا، صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو، وصابروا، ایک دوسرے کو بھی صبر پہ رکھو، نہ کہ خود تم نے صبر کر لیا، نہ، ایک دوسرے کو بھی صابروا میں آپس میں بھی صبر کا کہتے رہو ایک دوسرے کو۔ ورابطوا، یہ رابطو جو ہے رابطہ آپ نے سنا ہوگا، مربوط رہنا۔ عربی زبان میں قرآن میں لفظ آیا رباط الخیل، گھوڑوں کے لشکر، گھوڑوں کے دستے، بندھے ہوئے گھوڑے۔ یہ بندھے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ جو جنگ کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ ایسا نہیں ہے جنگ ہو جائے تمہیں وہ چرنے نکل گیا تو فلان نکل گیا ڈھونڈنے پڑے، نہیں، بندھے ہوئے گھوڑے تو
جنگ کے لیے بالکل تیار کھڑے، وَالرَّابِطُ اور بالکل مورچہ بند رہو۔ کمانڈر کون ہے اس کمانڈ کا؟ اللہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور بالکل مورچہ بند تیار رہو، الرٹ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہو۔ واتقوا اللہ، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔